बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी बरक़ात रमज़ान प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत है। रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की इनायतें हम पर बरस रही हैं और जारी व सारी हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारी इजाज़तों को कबूल फ़रमाए। और रोज़ा रमज़ान ये जब भी आता है अपने साथ बहुत सी भलाइयाँ लेके आता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आता है जो हमारा पूरा साल, अगर हम उन पे इससे एक रमज़ान में अमल कर लें तो पूरा साल हमारा वो इबादतों में गुजर जाए और उसकी बरकत हमें मिलती रहे। अब जिस तरह रमज़ान का चाँद हुआ तो लोगों को देखा वो जोक दर जोक मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो इन हालात में भी अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आते, राग़िब नहीं होते। ना वो ख़ुद होते हैं, ना अपनी औलाद को हुक्म देते हैं, ना अपने बीवी बच्चों से कहते हैं कि वो रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें। तो ये वालिदैन का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को दीन का फ़हम सिखाएँ, दीन का शऊर सिखाएँ, दीन की समझ सिखाएँ। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए। इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो की ज़ीनत है जनाब मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब। आइए नाज़रीन आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। और आज बड़ा एक अहम टॉपिक इस पे हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त हमारे मुआशरे की ज़रूरत भी है। और हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक कि पहले हम इस मौजू के मुताबिक इसकी तिलावत किया करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिस पर सख्त मिजाज ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो किसी भी हुक्म में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और वही काम अंजाम देते हैं जिसका भी उन्हें हुक्म दिया जाता है। इन आयात में अल्लाह ताला ने इंसान को मुखातिब करते हुए कहा कि उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये इंसान और पत्थर उस आग का ईंधन कैसे बन गए? और फिर फरमाया कि अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। अल्लाहु अकबर। आज हम इस शऊर से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गए हैं। हमें इसका इदराक ही नहीं कि अल्लाह ताला हमें कुरान में बाशगाफ अल्फाज में कई मरतबा हमें बताता है कि आप इसको पढ़ो, उसको समझो कि इसके अल्लाह ताला क्या कह रहा है। इसका शऊर हमें नहीं है। अल्लाह ताला हमें कुरान का फ़हम अता फ़रमाए, कुरान का शऊर अता फ़रमाए और कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने अहकामात जारी किए हैं उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि औलाद की तरबियत किस तरह की जाए, उसी पे हम बात करेंगे। जनाब मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस मुआशरे की अक्कासी करता है कि हमारी औलाद जो है वो जहन्नुम की तरफ जा रही है। हमारे घर, हमारे बीवी, हमारे बच्चे
اگر دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، اگر یہاں سے کوئی بندہ جائے تو اس کا کوئی چیز کھو جائے یا گر جائے تو پیچھے سے سب آوازیں دیں گے، بھائی دیکھو وہ تمہاری وہ چیز گر گئی، بھائی وہ تمہاری وہ چیز گر گئی، اٹھا دو۔ لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی اور اللہ کی رسی کو نہیں تھام رہا، اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہو رہا، تو وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا ہمیں احساس نہیں، کسی کے ذاتی نقصان کا تو ہمیں احساس ہو رہا ہے، لیکن اس کا ہم میں احساس پیدا نہیں ہو رہا۔ تو قرآن مجید جس طرح کے کیا کہتا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں، اور ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، ہمارے بزرگان دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے، اور بہت آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا اگر اسلوب دیکھتے ہیں تو قرآن نے صاف واضح ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ بے شک پتہ چلا کہ اولاد اور آپ کے گھر والے اللہ کی امانت ہے جس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کا ذکر اپنے ساتھ ارشاد فرماتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں تک جو احکامات پہنچائے ہیں، اپنے بندوں کو جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین واسطہ ہیں کہ اللہ کا احکام اپنی اولاد تک پہنچا دے۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں سورہ لقمان کے اندر حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو خود نصیحت فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لقمان کی جو نصیحتوں کو ذکر کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اب اگر آپ وہ قرآن مجید کا حصہ تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لقمان کے وہ اقوال کو قرآن کا حصہ بنایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلے سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو جو ارشاد فرما رہے، قرآن نے اس کو نصیحت کہا ہے، قرآن نے اس کو وصیت کہا ہے، اور یہ آپ یعنی والدین پر لازمی جز ہے۔ اور پہلی بات کیا سکھائی ہے؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ میرے بچے کبھی بھی شرک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ سب سے ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک کے علاوہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے بچوں کو جو تعلیم دینی وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید سمجھانی ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تم اس دنیا میں آئے ہو، اب تمہارا کام صرف کھانا پینا اور آگے چل کر صرف کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی آپ نے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق ادا کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی توحید کے بعد والدین کے ادب اور احترام کا ذکر فرما رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب تک اس بچے کے دل میں والدین کی محبت نہ ہوگی، والدین کا عزت نہ ہو، والدین کا اکرام نہ ہو، وہ والدین کی بات کو اس محبت کے ساتھ سنے گی کیسے؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا طرز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا ادب نہیں سکھاتے، بلکہ شاید اس کے اندر ایک آر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے شیوخ کے ہاتھ چومتے ہیں تو شیوخ کے ہاتھ چومتے وقت ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کی دل سے ایک قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر والدین کے ہاتھ چومے جائیں اور کثرت سے چومے جائیں تو خود بخود قدرتی طور پر ایک تکریم پیدا ہوگا، ایک عزت پیدا ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو والدین کے ساتھ حسن اخلاق میں قرآن میں موجود اس قدر تاکید فرمائی ہے۔ اسی مقام کو دیکھ لیجئے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ کیا کہنے، تیری ماں ہے جس نے کروٹ پر کروٹ سختیاں برداشت کی تیری پیدائش میں، تم میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اور آگے چل کر دیکھیے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں، مشرک شرک جرم عظیم ہے،
مشرک بھی ہوں اور وہ پھر بھی حسن سلوک کرو ان کے ساتھ. اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تو شرک کے معاملے میں ان کی حکم عدولی کر سکتے ہو، ان کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، اس کے باوجود بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. ہر حال میں اپنے والدین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. بلکہ کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یہ میں والدین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے بچوں کے اندر اپنی قدر نہیں پیدا کریں گے تو وہ قرآن کی تعلیمات اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی نہیں پہنچا سکتے. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی قدر بھی بیان کریں، اپنی تکریم بھی اپنے بچوں کے دل میں ڈالیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ اپنے والدین کے سامنے کس طرح رہنا ہے. بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس طرح ایک خطا کار غلام اپنے آقا کے سامنے جرم کی پاداش میں کھڑا ہوتا ہے، اسی انداز میں تم نے اپنے والدین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہر ایک بندے کو بہت آگے لے، تو لبرل ہو گئے نا سب، ہم سب لبرل ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں کہ فرینڈ بچوں کے ساتھ جو ہے کہ فرینڈ کی طرح رہو. ان کے تو پہلے کے والدین تو بہت سخت ہوا کرتے تھے، بچے ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے. اب تو وہ ماحول نہیں ہے، اب تو لوگ ایسے ہو گئے ہیں. نہیں ہے، بلکہ اس کا غلط اثر یہ ہوا کہ والدین کے سامنے بچے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا پتہ. جو آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتا ہوں، آپ نے کیا زندگی گزاری ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے تو کہا ہے کہ اف بھی نہیں کہا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. بلکہ قرآن نے تو کہا ہے آگے چل کر کہ ان کے لیے اسی انداز میں دعا کرتے رہو کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر شفقت کا ہاتھ دراز کیا، آج تو ان پر بھی اسی طرح رحمت عطا فرما، رحمت کا نزول عطا فرما. سبحان اللہ. کسی نے آ کر شکایت کی کہ میرا بچہ مجھے مارتا ہے، تو شیخ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بچہ تجھے مارتا ہے، تو مسلمان ہے، تو قرآن کو پڑھتا ہے. قرآن کو پڑھنے والا بھی کبھی اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کیا تو نے کبھی اپنے بچے کو قرآن سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے قرآن کبھی نہیں سکھایا. تو بس یہی ہوگا، پھر یہی ہوگا نا. کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا بچہ کرتا کیا ہے؟ کہ وہ تو جو ہے وہ جانوروں کو ہانکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ تو گنگناتا ہوگا، وہ نغمگی کرتا ہوگا، وہ سانگ گاتا ہوگا، وہ گانے گاتا ہوگا، اور اسی دم میں ہوگا تو اس کے آگے سے گزرا، وہ سمجھا کہ یہ بیل بکری ہے، اس نے تھپڑ مار دیا، تمہیں بھی ہانک دیا. کیا کہنا ہے؟ تو بلکہ تم تو شکر کرو کہ اس نے تمہارا سر نہیں پھوڑا. اللہ. آج اگر کوئی ہمیں آ کر کہے نا کہ ہماری والدین ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، تو ہم ان کو کہتے ہیں سب سے پہلے ہم تمہارے لیے ہدایت کی دعا کریں گے. بے شک. تم نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سکھایا ہی نہیں ہے. جب کچھ سکھاؤ گے تو پھر ایکسپیکٹ کرو نا کہ آگے اس نے کیا کہنا ہے. جی ہاں، سکھانا پڑے گا. حضرت سیدنا لقمان نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یاد رکھنا اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر تم جو کچھ بھی کرو گے، حتیٰ کہ اگر تم کسی سوراخ میں جا کر بھی گناہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت وہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا. بے شک پیش کر دے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا. لوگ جونک در جونک کھڑے ہوں گے. اور کیوں کھڑے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی اس دن لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرہ برابر بھی اس دنیا کے اندر خیر کی جائے، بھلائی کی جائے، یا ذرہ برابر بھی برائی کی جائے گی، تو اس کا بدلہ، اس کا انجام اللہ کے حضور دیکھے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت قرآن کی ان آیات کا نزول ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ کھاتے کھاتے سیدنا صدیق اکبر رونا شروع کر دیے، اور آپ نے کھانا چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل بروز قیامت صدیق کو ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. تو اپنی اولاد کو خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سکھانا پڑے گا. وہ کیسا خوف تھا؟ مدینے کی گلیوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا لو. تو بیٹی نے کہا کہ ماں خلیفہ نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملایا جا سکتا.
تو ماں نے کہا کہ اس وقت خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ماں اس وقت خلیفہ نہ بھی دیکھ رہا ہو، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت انسان سے سوال کرے گا، اور جب یہ جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور دوسرے صحابی سے کہا کہ ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے قرآن سکھانا شروع کیا، اور جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کہ جب لوگ اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ، یہ میری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرے رب سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، کل بروز قیامت مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، صحیح، تو یہ جذبہ ایک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچے سے کہا جاتا ہے کہ دروازے پہ نوک کرتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ اب خود اگر اپنے دل میں خوف نہیں ہے تو وہ اپنے بچے کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سکھائے؟ وہی معمولی چیزیں جو ہے کہ مانگنے پہ نہیں دیتا، ارایت الذی یکذب بالدین والی جو سورہ ہے، کہ ہم منع کر دیتے ہیں کہ بچوں کو منع کرتے ہیں، بولو نہیں ہے گھر میں وہ چیز نہیں ہے، جبکہ رکھی ہوتی ہے، خود ہی جھوٹ سکھاتے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے والدین کو وہ عمل کرتے نہ دیکھے۔ والدین کا کردار جو ہے آئیڈیل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے اگر ایک بچہ نہیں سنبھل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے، وہ ساری مخلوق کو۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا حضرت کہ بہت سارے والدین وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اولاد کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، ہاں، آپ کا کام ہے سمجھانا، ایک مرتبہ نہیں، بار بار اس کو نوک کرتے رہو، بار سمجھانا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر میں کہوں کہ جی قرآن کا خلاسہ کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ کفر ایک طرف ہے، ایمان ایک طرف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیغام کو آیات میں بدل کر بے شک مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں، کہ طبیعتیں مختلف ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ قرآن کی وہ آیت نوک کر جائے اور اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت مل جائے، اور مجھے قرآن کی کسی اور آیت کے ذریعے ہدایت ملے۔ وہ کہا نا کہ فہم بھی ہر ایک کو ایک جیسا حاصل نہیں ہوتا، ہر شخص کا فہم الگ ہے، اس کی فراست الگ ہے، مختلف اس کا انداز ہے، یعنی کہ کسی پہ کوئی بات اثر کر جاتی ہے، کسی پہ کوئی بات اثر کی۔ اگر آج کے دور میں اگر جو نا وہ کہا جائے کہ والدین بچوں کے ساتھ محبت اور دوستانہ ماحول پیدا کریں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک حد تک اگر رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے منفی اثرات نہیں ہونے چاہیے۔ منفی اثرات کیا ہوں گے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ رہ کر دوستانہ ماحول میں آپ کی عزت نہیں کرنا جانتا، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیکھتا۔ ہم نے آج کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، والدین آتے ہیں وہ اٹھنے کو توفیق بھی نہیں ہوتی، والدین آتے ہیں بلکہ وہ صرف نظر کر جاتے ہیں، والدین کو کبھی بھی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔